रैंक बहुत हाई है, इतने ज़्यादा बैज लगे हुए हैं। साहिब कलमा, साहिब शरीयत हैं, साहिब कलमा हैं, और फिर नबी भी हैं, रसूल भी हैं, फिर खलील खुदा हैं, फिर अलैहिस्सलाम हैं, और फिर उसके बाद सबसे बढ़ के ये है कि आप पर और आपकी आल पर दुरूद पढ़ा जाता है। इतने सारे रैंक हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपके 28 रैंक और भी जो है वो बयान हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है गुफ्तगू, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गुफ्तगू में तूल नहीं है। मीमार काबा आप हैं, मुअज़्ज़िन हज आप हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, तो आप आगे आपके जितने प्रोटोकॉल हैं जो है उनको आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। और कुर्बानी जो है ना वो भी आपकी सुन्नत, आप ही का तरीका है। उसको रैंक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो 28 आयतें तो नहीं पढ़ सकते, जाहिर सी बात है बहुत लंबा है सिलसिला। बस इस आयत से हम आगाज़ करते हैं। तो सवाल मैं ये देना चाह रहा था कि आप इतने बड़े प्रोटोकॉल के मालिक हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं, अबुल अंबिया हैं, सबसे ज़्यादा नबी अंबिया अलैहिस्सलाम आप ही की औलाद में से पैदा हुए। और जो है वो तारीख़ की कुतब में मौजूद है, सिर्फ 8 या 9 नबी अलैहिस्सलाम के सिवा जितने अंबिया अलैहिस्सलाम हैं सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में से आए। अब वो 8-9 आप आसानी से गिनती कर सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम है, शीस अलैहिस्सलाम है, और नूह अलैहिस्सलाम है, इदरीस अलैहिस्सलाम है, सालेह अलैहिस्सलाम है, हूद अलैहिस्सलाम है, वगैरह वगैरह। 7 तो मैंने बता दिए। तो ये सिलसिला है। लेकिन जब हम दुरूद पढ़ते हैं, मेरा सवाल ये था, दुरूद हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, तो पहले तो आपका ज़माना गुजरा, रैंक भी इतने ज़्यादा है, प्रोटोकॉल भी इतना ज़्यादा है, तो दुरूद पाक में, दुरूद इब्राहिमी में आपका ज़िक्र मुअख्खर किया गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो आल औलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और आल से मुराद उम्मत भी है, यानी कि आपकी उम्मत का भी तज़किरा पहले आ गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र पहले आ गया। हालांकि जो है वो बतौर नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले, ज़माना आपका पहले, और आपके इतने सारे रैंक मैंने गिनवा दिए। तो क्या वजह है कि दुरूद पाक में जो है वो आपका जिक्र बाद में आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल या आपकी उम्मत का जिक्र जो है वो पहले आया? ये सवाल है। जब तक आप इससे मुतालिक सोचिए, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आयत वही पढ़ने लगा हूँ जो बड़ी मशहूर है, वाइज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद कलिमात के साथ जो है वो आपको आज़माया, इम्तिहान लिया। तो मुफस्सरीन ने लिखा है कि वो कलिमात से मुराद जो है वो आपकी आजमाइश के वो वाले मामलात भी हैं कि जिसमें आपसे ये फरमाया गया कि अपना जो है वो घर छोड़ना है, हिजरत करनी है, हिजरत की गई। फिर आपसे जो है ना ये फरमाया गया कि भाई अपने बीवी और बच्चों को यहाँ पे छोड़ दीजिए। फिर जो है वो नमरूद जैसे जालिम के साथ जाके बराह रास्त जो है वो बात कीजिए कि जो खुदाई का दावा करता है, और फिर इसमें आपकी अपनी जान को कितना ख़तरा है, वो आग में डलना है या फिर आपको बुतों को तोड़ना है। तो ये सारे कलिमात थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस आजमाइश को पूरा किया। तो जब पूरा किया तो फिर इसी आयत में फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, आपको लोगों का इमाम जो है वो बना दिया गया है। एक ओहदा आपको ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। तो ये अजीम आजमाइश थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। हर जुमले में, हर लफ्ज़ के अंदर देखिए सवालात हैं, और उन सवालात को जब आप लेंगे तो तशरीह खुलती चली जाएगी, और अगली बात को समझना और दूसरे को समझाना भी आसान होगा। ऐसे तो नहीं कहा गया कि रंगीन व सादा है दास्तान हरम, इब्तदा जिसकी इस्माइल और निहायत उसकी हुसैन, और फिर बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशा लबे बाम अभी। तो लबे बाम कहते हैं कि किनारे पर, जैसे ये किनारा है ना, तो कूदना जो है वो उमूमन छत से कूदना, ऊंची जगह से कूदना है। तो कहते जैसे छत का किनारा, अभी अकल जो है वो फैसला नहीं ले पा रही थी, तो इश्क ने पहले आग में छलांग मार दी थी। अब पहले तो इस इश्क को टटोलना पड़ेगा और इस अकल के मामले को जो है टटोलना पड़ेगा, ताकि आज की गुफ्तगू जो है
وہ بالکل آسان ہو جائے. دیکھیے دو کنارے ہیں, ایک کنارہ شریعت ہے اور ایک کنارہ عشق ہے. شریعت سے ابتدا ہوتی ہے, آدمی درجے طے کرتا جاتا ہے, درجے طے کرتا جاتا ہے, درجے طے کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس مقام تک آ جاتا ہے کہ پھر اسے اپنی حاجتوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے, بلکہ اس کے لیے پھر خود ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے کہ جب تو چلتے چلتے آزمائشوں سے گزرتے گزرتے اس مقام تک آیا ہے تو بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شریعت مطہرہ سے چلتے چلتے جو ہے وہ عشق کی طرف جتنا آدمی قریب جاتا جائے گا ویسے ویسے اس کے لیے یہ سلسلہ کھلتا جائے گا. پھر اس کو اپنی حاجتیں کہنے کی حاجت نہیں ہے, بلکہ اس سے پوچھا جائے گا بتا تیری رضا کیا ہے. ابن آدم ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے. یہ فلسفہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. تو اب ایک ہے شریعت اور ایک ہے عشق. شریعت کا مالک بھی اللہ ہی ہے اور عشق کا مالک بھی اللہ ہی ہے. تو دونوں میں کچھ فرق تو ہوگا نا. دو کنارے ہیں, دو سرحدیں ہیں, اور شریعت اور طریقت جب یہ دونوں سرحدیں مل جاتی ہیں تو پھر یہ مقام ملتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند. اتنا پورا شعر پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, میں نے پہلے کہہ دیا تھا, پڑھا لکھا مجمع ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اس مقام تک جب آدمی آتا ہے تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک آئے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے پروٹوکول اور انعام اتنا عطا ہوا. اب شریعت اور عشق دونوں ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ دونوں کا مالک اللہ ہے. تھوڑا سا فرق تو ہونا چاہیے. تو برادران ملت اسلامیہ, شریعت وہ ہے جس میں بندہ رب سے مانگتا ہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی نا, تو یہ شریعت ہے, نماز شریعت ہے. نماز کے بعد ہم نے دعا مانگی, یا اللہ جنت دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے, سب ہم دعا مانگ رہے تھے. شریعت میں بندہ جو ہے وہ رب سے مانگتا ہے. بھئی روزہ رکھے گا, شام میں دعا مانگے گا کہ یا رب العالمین اس کو قبول کر لے اور اس کے صدقے بیماروں کو شفا دے دے, یہ سب. حج کرے گا تو مانگے گا, زکوٰۃ دے گا تو مولا قبول فرما لے. تو شریعت میں بندہ جو ہے وہ شریعت یہ ہے کہ جس میں بندہ رب سے مانگتا ہے. عشق یہ ہے کہ جس میں پھر اللہ رب العزت پھر بندے سے مانگتا ہے. تھوڑا سا کڑوا نہیں ہے, اب سبحان اللہ بولے تھوڑا دل کی زمین نرم ہوگی, سمجھ آ جائے گا. چونکہ بات فلسفے اور اس کی ہے تاکہ آسان ہو جائے کہ اب اللہ ہو کے بندے سے مانگ رہا ہے تو عجیب نہیں ہے, لیکن نہیں ہے. اللہ الصمد وہ یہی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام میری راہ میں. عشق کا فلسفہ ہے نا کہ اپنے بچے کو جو اتنی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا چھوڑنا پڑے گا, بیوی کو بھی چھوڑنا پڑے گا, اور جگہ ایسی ہے کہ جہاں آبادی نہیں ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دیا ہے نا کچھ. سبحان اللہ تو بولو یار, دیا ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عشق میں دینا پڑتا ہے. شریعت میں آدمی لیتا ہے, عشق میں دیتا ہے, آسان سا فلسفہ. اب جب چھوڑ کے آنے لگے تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے عرض کی نا کہ بھئی حضور آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں, کس سہارے؟ تو جب آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ رب العزت کے سہارے, تو کیا ہی یقین کامل تھا. فرمایا کہ پھر بے شک میرا رب جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے. ایک تو یہ اتنا یقین کامل تھا. لیکن اس سے بھی پہلے کہ جب چھوڑ کے چلنے لگے تو سیدہ نے آپ کا دامن پکڑا کہ یہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے یا عمر کم ہے, اس بچے کو چھوڑ رہے ہیں, چند دن کے بعد کچھ کھانے کو نہیں ہے, کچھ پینے کو نہیں ہے, جو ہے مختصر سا سلسلہ, اس کے بعد یہ بچہ مر جائے گا. اب دل پہ ہاتھ رکھنا بھائی, بچہ مر جائے گا, نقصان ہو جائے گا. اللہ اکبر. جو فلسفہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے, فرمایا کہ نفع نقصان شریعت میں دیکھا جاتا ہے, عشق میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا. آپ کو سمجھ نہیں آئی نا؟ کوئی بات نہیں, ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں. شریعت میں آدمی مانگ رہا ہے اور عشق میں دے رہا ہے. آزمایا ہے نا اللہ نے, آزمائش ہے نا, امتحان لیا اللہ رب العزت نے,
اب ان سارے امتحان لینے کے بعد یا رب العالمین اب رزلٹ کیا بنا؟ فرمایا کہ رزلٹ یہ ہے کہ 100/100 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورا کا پورا جو ہے وہ 100/100 آپ نے جو ہے وہ نمبر اس میں گین کیے ہیں۔ تو پھر آپ کو خلیل خدا کا وہ چاہے فرشتے آزمائش کے لیے آ کے سبوح قدوس پڑھیں اور آپ اپنا مال وار دیں، چاہے آپ اپنی جان وار دیں، بھئی جان کا فلسفہ بھی تو یہی تھا نا کہ آگ میں کودنا پڑے گا، فرمایا کود جائیں گے۔ نمرود سے ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی، ایسا ظالم بادشاہ جو سنتا ہی نہیں، جس نے ہزاروں بچے لاکھوں پہلے مروا دیے، سنتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جانا ہے بات کرنے، فرمایا پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، لیکن یاد رکھنا دل کی دھڑکن بھی تیز نہ ہو۔ یہ ہے عشق کا فلسفہ، دل کی دھڑکن بھی تیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا امپریشن تو آتا ہے، گھبراہٹ تو آتی ہے۔ اللہ سمجھ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہے برادران ملت اسلامیہ، تو عشق میں آپ نے دیا ہی ہے۔ پھر اگر اس طرف آتے ہیں کہ رنگین ہے، سادہ ہے داستان حرم، تو یہ ابتدا ہے اور وہ انتہا ہے، یعنی کہ عشق کی ابتدا اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ خلیل خدا کو دیکھ لے، اور عشق کی انتہا اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ حسین باوفا کو دیکھ لے۔ عشق ہے نا تو دینا پڑے گا، 6 مہینے کا علی اصغر بھی دینا پڑے گا، ہے بھانجے بھی دینے پڑیں گے، اور جوان علی اکبر بھی دینا پڑے گا سب، اور خود بھی 52 سال کے ہو، آخر کیا ہے، خود کو بھی آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو لٹایا، تو عشق میں لٹایا جاتا ہے۔ اچھا شریعت دیکھیں، آپ کسی چیز کی مذمت کرتے ہیں نا، شریعت آپ کو کھلی اجازت دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے آپ گھر میں جائیں، چارپائی پہ لیٹیں، تکیا وکیا سیدھا کریں، اور اگر سردی کا موسم ہے تو آپ کمبل اوڑھیں، کمبل اوڑھ کے آپ مذمت کر سکتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، آپ مذمت کر سکتے ہیں۔ بھائی مذمت کے 3 طریقے نا، آپ ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے، دل میں برا جانیے۔ تو جس مقام تک میں آپ کو لایا ہوں، اس مقام پر پہنچ کے تو آدمی دل میں ہی برا جان سکتا ہے نا، چارپائی پہ تو کوئی فائٹ نہیں لڑ سکتا۔ تو اب شریعت تو اجازت دے رہی ہے، لیکن عشق یہ اجازت نہیں دیتا، عشق یہ اجازت نہیں دیتا۔ تو شریعت مطہرہ کا بھی یہ اصول ہے جو اس طرف سے چل کے آتا ہے نا، اللہ سمجھ، اولیاء کاملین جن کے ہم پیروکار ہیں، اور اہل سنت و جماعت جس نظریہ اور فلسفے پہ جس کو دوام ہے اور دوام رہے گا انشاءاللہ، تو جس پہ ہے وہاں شریعت مطہرہ اور عشق، یہ دونوں طریقت اور یہ سلسلے جب جمع ہوتے ہیں تو جن کو اللہ رب العزت ان سلسلوں سے نوازتا ہے، الحمدللہ ہم ان کے پیروکار ہیں، وہ شریعت مطہرہ کے بھی پابند ہیں، اور وہ عشق کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز ہیں کہ جب ان سے کچھ مانگا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار بیٹھے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو عقل محو تماشا تھی تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، جو ہے وہ عشق، تو عشق نے ایسے چھلانگ مار دی تھی کہ نفع نقصان جو ہے وہ شریعت میں ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ نفع نقصان جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو شریعت مطہرہ بڑا آسان ہے، آدمی سجدہ کر لے، آدمی تھوڑی سی تلاوت کر لے، آدمی جو ہے وہ کسی کی خدمت کر دے، روزہ رکھ لے، اللہ رب العزت راضی ہے، شریعت سے راضی ہے۔ آپ نے نماز شروع کر دی، سجدہ کر لیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے جو ہے وہ وظائف پڑھ لیا، اللہ راضی ہے، آپ سے اللہ راضی ہے۔ لیکن جو صاحب عشق ہے، جب وہ لٹ کے یا لٹا کے آتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے آواز قدرت آتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو شریعت والا اس سے اللہ راضی ہے، اور جو طریقت والا ہے، جو عشق والا ہے، جس کو آزمائش میں اللہ رب العزت نے مبتلا فرمایا ہے، پھر اس کی رضا جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ جو ہے نا بات عقل اور عشق جو ہے وہ دونوں کے سلسلے جو ہے نا وہ ہیں۔ تو وہی سوال کی طرف ہم آتے ہیں، بات ختم ہو گئی، بلکہ 2 منٹ اوپر لے لیے میں نے، کہ آج کا سوال تھا بڑا آسان کہ درود ابراہیمی میں ابراہیم علیہ السلام کا پروٹوکول بھی پہلے ہے، زمانہ بھی پہلے ہے، اور آپ جو ہے نا معمار کعبہ بھی ہیں،
تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن درود پاک میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو یہ درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم کیا گیا ہے، یعنی کہ پہلے رکھا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں اس کا کوئی فلسفہ عام سی بات تھی، بس یہ آپ کو آرے لگانا تھا۔ آرے لگانا سمجھتے ہیں نا، کہ آپ کو تھوڑا سا مصروف کرنا تھا، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ ذات طیبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو سب کچھ لٹاتا ہے رب کی رضا کی خاطر، ہے جو رب کے نام کی قسمیں کھائے اسے خلیل خدا کہتے ہیں، اور خدا جس کے نام کی قسمیں کھائے اسے محبوب خدا کہتے ہیں۔ تو یہ وہ نہیں تھا، میں صرف آپ کو آرے لگانا چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا آرے لگ جائیں۔ حالانکہ بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ ذکر الاشرف جو ہے نا الاشرف، کہ جو اشرف ہے، جو ممتاز ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ مقدم اور ہمیشہ رہتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ وہ ذات ہے کہ جن کا ذکر خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کریم میں معمار کعبہ تو ہوں بن گیا ہے، اور اس کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس میں تقدم و تاخیر وہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ہی مقدم ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ پر پہلے درود ہے۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام کی وجہ سے آپ کی آل بمانا اولاد بھی ہے، آل بمانا امت بھی، دونوں میں صادق آتا ہے۔ تو اگر آل بمانا اولاد کریں تو جو آپ کی اولاد اطہار ہے وہ سب سے افضل، سارے انبیاء علیہ السلام کی اولادوں سے افضل، اور آل بمانا امت کریں تو پھر آپ کی امت جو ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پہلے حکومتیں کر گئے وہ بھی میدان حشر میں جو ہے وہ منتظر ہوں گے کہ جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوگی، باقی پھر امتیں اس وقت تک جو ہے وہ منتظر رہیں گی، انتظار میں رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو